अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिद ज़ादा सलील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, अमेरिका जो है इस टाइम पे F-35 जो दुनिया का सबसे जदीद तरीन फाइटर जेट है वो इंडिया को देने जा रहा है। और जब पाकिस्तान ने J-35 जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, स्टेल्थ है, वो भी उसके बारे में जब पाकिस्तान की खबरें आई थी कि पाकिस्तान इसको ख़रीदने जा रहा है, तो इंडिया मीडिया ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था। और इंडिया मीडिया बार बार कह रहा था कि हम 14 साल जो है वो पीछे चले गए हैं पाक फिजाइया से। और इस बारे में बड़ी खबरें आई थी। जो यूट्यूबर थे वहाँ पे, जो सहाफ़ी थे, जो दानिश्वर थे, जो फ़िज़ाई और दिफाई तजिया निगार थे, उनका बार बार यही कहना था कि पाकिस्तान की मईशत बड़ी कमज़ोर है, इसके बावजूद बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 5th जनरेशन का फाइटर जेट जो है वो अपने बेड़े में शामिल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की इन खबरों पर काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था मोदी सरकार को। आखिर में फैसला किया गया कि मोदी सरकार जो है वो सखोई Su-57 जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है रशिया का, उस तरफ जाना है, या F-35 अमेरिका का जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है उस तरफ जाना है। उनके पास कोई चॉइस थी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना से ऑलरेडी J-35 की बात कर ली है। अब इंडिया के बेड़े में इस टाइम पे, मौजूदा टाइम में 650 फाइटर जेट हैं जो रेडी है, काम करने के हैं, वो मौजूद हैं। जबकि पाकिस्तान के बेड़े में, जो पाकिस्तान इंडिया से 5 गुना छोटा मुल्क है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी का मुल्क जो है वो इंडिया है, और पाकिस्तान तकरीबन 24 से 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है। और पाकिस्तान के पास इस टाइम पे फाइटर जेट जो है वो 350 जो है वो मौजूद हैं इस टाइम पे। तो पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है कि अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को फिजाइया में हम बराबर रहे। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है दिफाई लिहाज से इंडिया का मुकाबला करने का। हालांकि इंडिया की माइशत बड़ी मजबूत है और वो काफ़ी आगे जा रहे हैं बहुत से मामलात में, और पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है कि अपनी डिफेंस में कमी ना हो, ताकि पाकिस्तान अपनी डिफेंस कर सके दुश्मन के मुकाबले में। दुश्मन के मुकाबले में पाकिस्तान अपने आप को मजबूत कर रहा है, और 2024 तक, साल 2024 तक यही गुमान किया जा रहा था कि पाक फिजाइया जो है अपने से 5 गुना बड़े मुल्क से फिजाइया में 14 साल आगे चला गया है। क्योंकि पाकिस्तान ने J-35 जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, स्टेल्थ फाइटर जेट है, उसको अपने बेड़े में 2029 में शामिल कर लेगा। जबकि इंडिया ने बड़ी कोशिश की। वहां पे तो एक रशिया जो है वो यूक्रेन वार में फंसा हुआ था, और वो आगे जो है वो 4-5 साल में दे नहीं पा रहा था, जबकि अपना वो काम कर रहे हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट पे। जिस तरह पाकिस्तान ने आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले उस पर काम किया था, मगर पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट पैसों के मामलात की वजह से नहीं बना सका। इंडिया भी यही कोशिश कर रहा है, मगर इंडिया का जो फाइटर जेट 5th जनरेशन का वो बना रहे हैं, तो वो साल 2039 तक जाएगा। तो इंडिया ने कई आवाजें वहां से उठ रही थी कि इंडिया जो है वो 14 साल इस टाइम पे फिजाइया में, तकरीबन 14 साल का इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि उनके पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट कहीं से भी नहीं आ रहा था। जो रशिया से बातचीत चल रही थी, फिर यूक्रेन वार आ गया, फिर इंडिया और रशिया की मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ बातों पे आ गई, इंडिया वापस आ गया, उसको खरीदने में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। नाज़रीन, ट्रंप की सरकार आई। ट्रंप की सरकार दूसरी बार, पहली बार ट्रंप 2016 में आए थे, पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे और हिंदुस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे। इस बार ट्रंप जो है वो भारी अक्सरियत से आए हैं, और भारी अक्सरियत के साथ उनका जो रवैया है वो टोटली डिफरेंट है। वो हर चीज़ अपने मुल्क की तरफ खींच के लेके आ रहे। हमने देखा है कि पहले भी वो सऊदी अरब का दौरा कर चुके थे 2016 में, और 150 अरब डॉलर के मुआहदे उन्होंने किए थे। इस बार हर बंदे को तड़ी लगा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। मतलब सुपीरियरिटी अपनी जो उसकी स्ट्रेंथ है दुनिया में, मतलब दुनिया में सुपर पावर कंट्री है उनकी, उनका मुल्क सुपर पावर है, इसलिए वो हर मुल्क को दबाव में लेके आ रहा है। कनाडा को में हमने देखा कि कनाडा को बोल रहा है कि आप हमारी 51 स्टेट बन जाए, और जब फोन करता है तो कहता है ये गवर्नर है जो कनाडा का वजीर आजम है। इसी तरह सऊदीया जो है, इस बार उनको बोला कि आप, सऊदीया पे जब प्रेशर आया तो उनको बोला गया कि सऊदीया ने कहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि हम 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो करेंगे
ٹرمپ نے دوبارہ کہہ دیا کہ نہیں 1 ٹریلین مطلب 1000 ارب ڈالر جو ہے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو یہ اس طرح ہے کہ ٹرمپ ہر چیز کھینچ کے اپنی طرف لے کے آ رہا ہے, اپنے ملک کی طرف لے کے آ رہا ہے. جتنے بھی ممالک سے انہوں نے ملاقات کی ہے ہر بندے سے وہ کچھ مانگ رہا ہے. اس بار وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہر چیز امریکہ کی طرف کھینچ رہا ہے تاکہ امریکہ کی اکانومی بوسٹ کر جائے, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ آگے جو ہے وہ چائنا معاشی اعتبار سے سپر پاور بن رہا ہے. تو اب جو F-35 ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس ٹائم پہ جو برڈ ہے F-35 کا, جو فائٹر جیٹ ہے, جو جنگی جہاز ہے, اس ٹائم پہ دنیا میں اس سے بہترین جنگی جہاز نہیں ہے. یہ بولنا غلط ہوگا کہ وہ جہاز جو ہے اس میں خامیاں ہے. خامیاں تقریباً تمام تر فائٹر جیٹ میں تھوڑی بہت ہوتی ہے. یہ جو چائنا نے J-35 اور رشیا نے Su-57 5th جنریشن فائٹر جیٹ سٹل جو ہے وہ امریکہ کو دیکھ کے ہی بنائے. تو تینوں میں ایک جیسی خوبیاں, کاسٹ میں بڑا فرق ہے, مگر اس ٹائم پہ جو ملٹری ایکوپمنٹ جو دینے جا رہے ہیں, ٹیکنالوجی جو دینے جا رہے ہیں, اور یہ فائٹر جیٹ جو امریکہ انڈیا کو دینے جا رہا ہے, تو وہ بڑی ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا مانگ نہیں رہا, اس کو دے رہا ہے زبردستی, جس طرح دیگر ملکوں پہ پریشر ڈالا گیا. اور ساتھ تھوڑی بہت بےزتی بھی کی. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو بول رہا ہے کہ آپ کا ٹیرف جو ہے کاروبار کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے, آپ جتنا ہم پہ لگاؤ گے اتنا ہی ہم آپ کو ریٹ دیں گے, ہم بھی سختی کریں گے. انڈیا دنیا کا واحد ملک ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ ٹیرف ہے, وہاں پہ ہم کام نہیں کر سکتے, وہاں پہ اپرچونٹی نہیں ہے. تو بہت سی ایسی سخت باتیں ساتھ کی ہے, ان کو بولا ہے کہ اپنا ٹیرف کم کریں, اور ساتھ یہ کہا ہے کہ آپ نے باقی ایران سے اور رشیا سے جو ہے وہ آئل نہیں خریدنا, آپ نے گیس اور آئل ہم سے خریدنا ہے, اور وہاں پہ ان سے سائن لے لیے. تو یہ جو معاہدے ہوئے ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو پورا کرنے میں بڑا مشکل آئے گی انڈیا کو, اور انڈیا جو ہے وہ واپس لگ رہا ہے کہ Su-57 کی طرف جائے گا. ایک تو ان کو سوٹ کرتا ہے جس طرح ہمیں سوٹ کرتا ہے J-35. پاکستان 1995 سے چائنا کے ساتھ جو ہے وہ JF-17 تھنڈر پہ کام کر رہا تھا. پاکستان 2010 میں ان کو لانچ کیا, اور پاکستان آہستہ آہستہ بڑی آگے گیا, چونکہ جوائنٹ وینچر تھا. پاکستان بلاک 1, بلاک 2, بلاک 3 لینے میں کامیاب ہوا. پاکستان نے مارکیٹ میں اپنے لیے خریدار ڈھونڈے. پاکستان نے آذربائیجان کو جو ہے وہ بلاک 3 جو ہے JF-17 بلاک 3 طیارے جو ہے $1.8 بلین کے فروخت کیے. پاکستان نے میانمار کو طیارے فروخت کیے. تو پاکستان اس میں اب ریسنٹلی ہم بنگلہ دیش کے لیے جا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کو ہم جو ہے وہ JF-17 تھنڈر جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں. سری لنکا سے بات چیت چل رہی ہے پاکستان کی. تو پاکستان اس کلب کا ممبر بن گیا ہے جو فائٹر جیٹ کو فروخت کرتا ہے, اور جس کے فائٹر جیٹ بک رہے ہیں. تو وہ 6 ممالک, اب پاکستان 7واں ملک بن گیا. پاکستان اتنی حد تک ترقی کر گیا, یہ بہت بڑی بات ہے. حالانکہ تیجاز جو ہے وہ بھی 94 میں انہوں نے ہمارے ساتھ اکٹھی شروع کیے تھے. 94-95 میں پاکستان اپنے طیارے فروخت بھی کر چکا, آزما بھی چکا. انڈیا میں ہم نے آزمائے بھی ہیں F-16 طیاروں کے ساتھ. ہم JF-17 تھنڈر پہ گئے ہیں, وہاں پہ ہم نے 2 فائٹر جیٹ انڈیا کے ابھینندن والے گرائے ہیں, جو آپ کو یاد ہوگا. اور جو پھر انڈیا نے الزام لگایا اور پوری دنیا نے دیکھا, اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا, مگر پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے کس طرح انڈیا کے فائٹر جیٹ گرائے. ان کا پائلٹ جو ابھینندن ہے ان کو گرفتار کیا, پھر ان کو جنیوا کنونشن کے تحت جو ہے ہینڈ اوور کیا انڈیا کو, اور انڈیا نے ان کو ہیرو بنا دیا. وہ دوسری چیز ہے, وہ ان کے اپنے معاملات ہیں. مگر پاکستان نے دن کی روشنی میں 650 فائٹر جیٹ رکھنے والی ملک کو کہہ دیا کہ ہم آ رہے ہیں, آپ خبردار رہے, ہم آپ کو سرپرائز دیں گے. آپ نے جو ایئر سٹرائک کا کام کیا ہے پاکستان کے اندر, 8-10 منٹ میں گھس آئے اور واپس بھاگ گئے, پیلوڈ گرا دیا, درخت وغیرہ آپ نے گرائے, آپ نے دہشت گردوں کو مارنے کا دعویٰ کیا, حالانکہ وہاں پہ کوئی دہشت گرد نہیں تھا. تو پاکستان کو اپنی ساورنٹی عزیز ہے. اس بنا پہ پاکستان نے جو اس ٹائم کے ISPR کے چیف تھے آصف غفور, جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, ان کا ایک وہ بڑا وائرل ہے وہ کلپ کہ ہم آپ کو سرپرائز کریں گے. اور پاکستان نے پھر دن کی روشنی میں ان کو سرپرائز کیا, ان کے انڈیا میں گھسے فائٹر جیٹ لے کے, اور پاکستان نے ان کی جو حساس جگہ تھی ان پہ بم گرا دیے, ان کو دکھایا. پاکستان نقصان نہیں کرنا چاہ رہا تھا, چونکہ انڈیا نے بھی صرف درخت گرائے تھے, مگر ان کو اندازہ ہو گیا پاکستان کی سٹرینتھ کا
650 طیارے پاکستان کو کنٹرول نہیں کر سکے. تو ایسا ہی ہوتا ہے. حالانکہ ہم بے خبر تھے اور یہ آ گئے تھے, ہماری حدود میں گھس گئے تھے, اور پاکستان نے خبردار کیا تھا کہ ہم آئیں گے. تو وہاں پہ ہم JF-17 تھنڈر آزما چکے ہیں. تو دنیا نے دیکھا ہے. اب دنیا ہمارے پائلٹ کے لیے بھی بات کر رہی ہے. سعودیہ بات کر رہا ہے, قطر بات کر رہا ہے کہ ہمارے پائلٹ کو آپ ٹرین کریں. تو پاکستان فضائیہ میں بڑا اچھا جا رہا ہے, مگر اب یکدم جو زبردستی $200 ارب کے لیے کہہ دی ہے تقریباً ڈونلڈ ٹرمپ نے. ایک یہ جو JF-17 طیارہ ہے ناظرین, 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ ہے, بڑے زبردست طیارے ہیں, اور یہ ابھی تک جو جب سے یہ بنے ہیں تو اس میں 11 طیارے جو ہے وہ مختلف ممالک میں گر کے تباہ ہو چکے ہیں. اس طرح فائٹر جیٹ جو ہیں وہ گر جاتے ہیں کب کب, مگر یہ 11 طیارے, ان کا گرنا یہ ایک خطرے والے الارم والی بات تھی. اس ٹائم پہ بھی دنیا میں سب سے بہترین برڈ جو ہے, فائٹر جیٹ جو ہے, وہ اس ٹائم پہ جنگی جہاز جو ہے وہ امریکہ کا F-35 ہی ہے. انڈیا اگر اس کو اپنے بیڑے میں شامل کرتا ہے تو انڈیا کو آگے مشکلات آئیں گی, کیونکہ وہ زیادہ تر جس طرح ہم چائنیز استعمال کر رہے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ رشین استعمال کر رہے ہیں. ان کے پاس رشین زیادہ ہیں, تو ان کو ٹیکنیکل مسائل بھی بڑے آئیں گے, ان کو ایکسٹرا چارجز بھی بڑے آئیں گے, اور جو ٹیکنالوجی ہے وہ تو امریکہ دے نہیں رہا کہ وہاں پہ یہاں پہ آ کے ان کو بنائیں گے, بنا کے دیں گے. تو ان کا نقصان یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی ان کو نہیں دے رہا. پاکستان کی کوالٹی یہی ہے کہ پاکستان کم از کم وہ فائٹر جیٹ یہاں پہ استعمال کر کے خود بنا کے سب کچھ کر رہا ہے, اور آگے فیوچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ J-35 جو ہے وہ جوائنٹ وینچر پاکستان میں ہی ہوگا. اور اب پاکستان نے انڈیا کے اس اقدام کے بعد کہ ان کو F-35 مل رہا ہے, تو پاکستان نے ساتھ ایک اور ہوشیاری کی ہے کہ پاکستان خان کی طرف چلا گیا ہے. اور J-20 جو اس ٹائم پہ ایک ایسا طیارہ ہے جو J-35 جو 5th جنریشن فائٹر جیٹ چائنا کے نیا ہے اس سے بہترین ہے. یہ بھی 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ ہے ناظرین, مگر اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے F-35 کے ساتھ. اور تقریباً زیادہ کاسٹلی جو دنیا میں اس ٹائم پہ فائٹر جیٹ ہے وہ F-35 ہے, اس کے بعد J-20 ہے, اس کے تیسرے نمبر پہ پھر آ رہا ہے J-35, اور چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے Su-57. حالانکہ Su-57 جو رشیا کا فائٹر جیٹ ہے وہ کمال کا فائٹر جیٹ ہے, مگر اس کی کاسٹ جو ہے وہ کم آ رہی ہے. یہ انڈیا کو ایک فائٹر جیٹ جو ہے وہ تقریباً $200 ملین میں پڑے گا. تو آپ اندازہ لگا لیں اس پہ بڑا خرچہ بہت بڑا ہے, اور اسی خرچے پہ پاکستان جو ہے وہ JF-17 2 خرید سکتا ہے. تو اور اگر پاکستان آگے جا کے اب $120 ملین کا جو ہے وہ J-20 آتا ہے, اور تقریباً 90-80 ملین کا J-35 آ رہا ہے. تو پاکستان J-35 اپنے بیڑے میں جو امریکہ انڈیا کو دے رہا ہے تو وہ اتنی جلدی دے بھی نہیں سکتا, 3-4-5 سال اس میں لگیں گے. پاکستان اس سے پہلے اپنے بیڑے میں جو ہے وہ J-35 شامل کر لے گا, جو بہت بڑی اچیومنٹ ہے, مگر پاکستان کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے. اسی لیے پاکستان جو ہے وہ خان کی طرف بھی جو 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے رشیا کے اس طرف بھی جا رہے ہیں. ناظرین یہ 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ جو ہے اس ٹائم پہ یہ جو ہے ایک تو ریڈار سے نظر نہیں آ رہے. دوسرا چائنا ایسا ملک ہے ٹیکنالوجی میں بڑا آگے جا رہا ہے جس نے دعویٰ کیا کہ وہ 5th جنریشن فائٹر جیٹ جو ہے اس کو F-35 کو اس کو ریڈار سے پکڑ سکتے ہیں. تو پاکستان تو ایک وہ صلاحیت چائنا پاکستان کو دینے جا رہی ہے. دوسرا جو ہے J-20 پہ بات چل رہی ہے, J-20 انہوں نے خاص رکھا ہے, وہ فروخت کے لیے نہیں ہے, وہ اب وہ ویریئنٹ جو ہے اس کے بارے میں پاکستان کے ساتھ بات ہو رہی ہے. اگر وہ پاکستان کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی. ساتھ خان جو ہے جو 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے ترکی کا, وہ بھی 4 ٹارگٹ کو اکٹھے ایک ساتھ لاک کر سکتا ہے, ریڈار پہ نظر نہیں آتا, اور ایک بہترین فائٹر جیٹ ہے 5th جنریشن کا ہے. اگر وہ جو ہے اس ٹائم پہ سعودیہ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے, دیگر ممالک بھی انٹرسٹڈ ہے, اور پاکستان جو ہے وہ بھی انٹرسٹڈ ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ ترکی کے ساتھ یہ پاکستان کی مجبوری بن گئی ہے. پاکستان اب ڈیفنس میں اپنے آپ کو انڈیا سے, مطلب ہم انڈیا کے 650 طیارے تو نہیں برابر کر سکتے, مگر اپنی ڈیفنس کے لیے جو 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ جو جدید ترین طیارے ہوتے ہیں ان کو رکھنا پاکستان کی مجبوری بن گئی ہے. جب تک مقبوضہ کشمیر کا جو ایشو چل رہا ہے, حالانکہ مقبوضہ کشمیر انہوں نے 370 ہٹا کے وہاں پہ جو بربریت کی ہے, اور پاکستان اب اس حالت میں اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ ان کی مدد کر سکے. مگر فی الحال جتنا عرصہ بھی کشمیر کا ایشو پاکستان کا رہے گا
تو انڈیا کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ پاکستان کے خراب رہیں گے. اور ناظرین جو انڈیا نے F-35 خریدا ہے تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ چائنا کو کارنر کرنے کے لیے نہیں رکھا, یہ پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہ لیا ہے, اسپیشلی پاکستان کے لیے, کیونکہ چائنا ایک ایسا ملک ہے کہ وہ کاروبار بھی کرتا ہے مگر وہ یکدم جنگ کا حامی ہے نہیں, برابری تیاری ان کی دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اس ٹائم پہ 6th جنریشن فائٹر جیٹ جو ہے 5th جنریشن کو دنیا کے 3 ممالک لانچ کر چکے ہیں. 6th جنریشن تو دنیا کا کوئی ملک لانچ نہیں کیا, وہ چائنا نے لانچ کر دیے, اس پہ لگے ہوئے کام کر رہے ہیں اور ان کی باقاعدہ جو ہے پروازیں کی گئی ہیں. تو ایک بڑی کامیابی چائنا کو ٹیکنالوجی کی میدان میں ملی ہے, وہ 6 جنریشن فائٹر جیٹ کی طرف گئے. تو یہ پاکستان کو J-35 ملنا, J-20 ملنا یا خان ملنا, یہ پاکستان کی فضائیہ کو مضبوط کر دے گا اور انڈیا کے ہم پلے برابر کر دے گا. پھر انڈیا کی یہ ہمت نہیں ہوگی, کیونکہ طیاروں کو دیکھ کے آپ اندازہ لگاتے ہیں اس حساب سے جنگ ہوتی ہے, اتنا آسان ہے نہیں. آپ اگر رشیا کو دیکھیں, رشیا جیسے بڑے ملک نے یوکرین پہ ان کے ساتھ جنگ کی مگر رشیا کی فوجی زیادہ مرے ہیں, یوکرین میں بھی تباہی ہوئی ہے. مگر جو امریکہ ان کو اور نیٹو فورسز ان کو فائٹر جیٹ فراہم کرتے رہے تو اس وجہ سے وہ جو ہے ان کا تھوڑا بہت بیلنس ہے, ورنہ کب کا یوکرین کو ختم کر دیتے ان کی, جب کب کی ختم ہو جاتی. تو آج کل میزائلز اور ڈرونز اور فائٹر جیٹ اس کا دور ہے, یہ جو چل رہا ہے اس میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا, اور پاکستان اس ٹائم پہ مضبوطی کی طرف جا رہا ہے. پاکستان معاشی طور پہ بڑا کمزور ہے, اتنے مہنگے طیارے پاکستان خرید بھی نہیں سکتا, ان کی مینٹیننس. تو پاکستان جو چائنا کے ایک راستے پہ جا رہا ہے, جو پرزے بھی اپنے بنا رہا ہے, اس میں مہارت بھی حاصل کر رہا ہے, اپنے فائٹر جیٹ بھی بنا رہا ہے. اب تو چائنا کی مدد کے بغیر بھی ہم بلاک 1, بلاک 2, بلاک 3 J-17 کے بنا رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. آگے جا کے پاکستان J-20, J-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ, اب پاکستان 4.5 جنریشن پہ لگا ہوا ہے, مگر دنیا جو ہے وہ 5th جنریشن سے آگے نکل چکی ہے. تو پاکستان کو بھی اب مزید آگے جانا پڑے گا, اور خان یا ترکی کا خان J-17 جو 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ ہے, یا J-35 کے ساتھ پاکستان کو J-20 جو ہے اس کو لینا پڑے گا, تبھی پاکستان انڈیا کا بیلنس برابر کر پائے گا. ناظرین بڑا ٹائم لگے گا اس میں, 4 سال 5 سال انڈیا کو بھی لگیں گے, 3-4 سال ہمیں بھی لگیں گے ان فائٹر جیٹ کے بیڑے, بحریہ بیڑوں میں, فضائیہ کے بیڑوں میں شامل ہونے کے لیے. مگر پھر بھی اپنے آپ کو تو مضبوط رکھنا ہے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے, ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.